बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पाकिस्तान की एक और बड़ी सफारती फतह। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ करते हुए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्जी गोलाबारी और अबनार हुर्मुज़ पर कशीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की सालिसी ने काम दिखाया। दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि व्हाइट हाउस ईरान के साथ जंग खत्म करने और एटमी मुज़ाकरात के लिए एक मुख्तसर मुफाहमती यादाश्त पर इत्तफाक के बहुत करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट में दो अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया गया कि फरीकैन इस वक्त मुआहदे के इतने करीब हैं जितना कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक कभी नहीं रहे। अमरीका को तवक्को है कि अगले 48 घंटों के दौरान ईरान कई अहम नुकात पर अपना जवाब देगा। ताहम रिपोर्ट में खबरदार भी किया गया है कि अभी तक किसी हतमी बात पर इत्तफाक नहीं हुआ। एक्सियोस के मुताबिक इस 14 नुकात पर मुश्तमिल एक सफ़े के मुफाहमती यादाश्त के लिए अमरीकी मंदूबीन स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर बराह रास्त और सालसों के जरिए ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे की मौजूदा शक्ल के तहत खित्ते में जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा और 30 दिन का एक ऐसा दौरानिया शुरू होगा जिसमें आबनाए हुर्मुज़ को खोलने, ईरान के एटमी प्रोग्राम को महदूद करने और अमरीकी पाबंदियां खत्म करने के हवाले से तफसीली बातचीत होगी। इस 30 दिन के अरसे के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी पर ईरानी पाबंदियां और ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बतदरीज खत्म कर दी जाएगी। इस मुआहदे के दीगर अहम शराइत में ईरान की जानिब से एटमी अफजूदगी रोकने का अज़्म भी शामिल है। अमरीका की तरफ से पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद ईरानी फंड्स की वापसी और आबनाए हुर्मुज़ के जरिए आमदोरफ्त पर दोनों तरफ से पाबंदियां उठाना शामिल है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं। वाशिंगटन के 14 नुकाती अमन तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी तजावीज़ का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने धमकियों के शोर में मुज़ाकरात इतनी राजदारी से आगे बढ़ाए कि अब उनके दुश्मनों को कानो कान खबर नहीं हुई। सदर ट्रंप ने 6 मई की सुबह अमरीकी वक्त के मुताबिक 3:58 पर ट्रुथ सोशल पर पाकिस्तान का नाम लेकर ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक की अपील पर आबनाए हुर्मुज़ में जारी अपने फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया है। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का एतराफ़ करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौज की हालिया कामयाबियों के बाद अब हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान दो तरफा तौर पर इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि फिलहाल इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए ताकि यह देखा जा सके कि तेहरान के साथ किसी बाज़ाब्ता मुआहदे की गुंजाइश मौजूद है या नहीं। ताहम उन्होंने ये भी बावर कराया कि जब तक कोई मुआहदा तय नहीं पा जाता आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी सख्ती से नाफिजुल अमल रहेगी। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक और बयान में कहा कि ईरान ने मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी तो अमरीकी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान समेत तमाम ममालिक को आज़ादाना रसाई दी जाएगी। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया ने कहा कि अमरीकी धमकियों के खात्मे से ही आबनाए हुर्मुज़ में महफूज राहदारी मुमकिन होगी। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन डोर्नोवस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद जाने से मुतालिक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान जाने के हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने जुर्रतमंदाना क़यादत का मुज़ाहरा करते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का बरवक्त ऐलान किया जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और दीगर बरादर ममालिक बिलखुसूस मुमलिकत सऊदी अरब और वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल इस नाजुक दौर में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत के अज़्म पर कायम है जो तहम्मुल, मकालमे और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देती है। हमें उम्मीद है कि मौजूदा पेशरफ्त एक देरपा मुआहदे की राह हमवार करेगी जो खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमरीका ईरान जंग के दौरान खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है कि जारी बातचीत देरपा अमन में तब्दील होगी और अमन होगा। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भी तारीफ की। कहा फील्ड मार्शल ने फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाया, उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं, जबकि इसहाक डार इस दौरान दोनों ममालिक की क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकीन है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें खित्ते में पायदार अमन का बाइस बनेगी।
امن کے قیام سے خطے میں خوشحالی آئے گی اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو پاکستان نے ثالثی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 47 سال بعد ہم نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ ہم نے امریکہ ایران سے کہا کہ آپ ساتھ بیٹھیں، ہم سے کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ اہم سنگ میل ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں ہم نے فریقین کو باور کرایا کہ دفاعی معاہدے کے باعث سعودی عرب ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، کوئی بھی اس کی جانب آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے۔ امن کی کوششوں میں سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فریقین سے کشیدگی کم کرنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت بھی کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ مسئلے کا ایسا سیاسی حل تلاش کیا جائے جو خطے کو مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا سکے۔ یہ صورتحال خطے اور نہ ہی دنیا کے مفاد میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی میں کمی، سفارتکاری اور علاقائی تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان بھی انتہائی اہم ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات کے دوران عباس عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ ایک شفاف اور جامع معاہدہ چاہتا ہے۔ سفارتکاری کی باریکیوں کو سمجھنے والوں کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی کا بیان صدر ٹرمپ کے بیان کی توثیق معلوم ہوتی ہے کہ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کا ایک مقصد چین کو امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر اعتماد میں لینا بھی ہو سکتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے جہاں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو ناجائز اور غیر قانونی قرار دیا، وہیں جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت بھی کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ 9 مئی سے پہلے بریک تھرو ہو سکتا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کے دورہ چین سے پہلے 12 اور 13 مئی کو پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی معاہدے کا قوی امکان بھی موجود ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ 14 جون سے قبل ہر صورت ایران کے ساتھ معاہدہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ صدر شی جن پنگ کے سامنے ایک فاتح اور طاقتور صدر کے طور پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ چین یہ تاثر لے کہ امریکہ کمزور ہے اور اس کا صدر چین سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے دوران امریکی میڈیا کی جانب سے یہ خبریں، ان سب پر بات کر لیتے ہیں۔ جاوید ملک صاحب سابق سفیر سینئر ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید ملک صاحب، پچھلے 2 دن پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی، پھر رات کو صدر ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ابنا ہرمز پہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو روکا، اور اب خبر آئی کہ دونوں ممالک ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہ ہوا تو پھر ہم آپریشن فیوری دوبارہ سے جاری کر دیں گے۔ جی سلمان صاحب، دیکھیے، ہم اگر یہ کہیں کہ پل بپل جو ہے وہ حالات بدل رہے ہیں، لمحہ بلمحہ، بلکہ تو وہ کلیشے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بیسیکلی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹس جو ایران کی طرف سے آ رہی ہیں اور وہ سٹیٹمنٹس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ دیکھیے، مارکو روبیو نے کل جو ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ the operation epic fury is over. It means ان کا جو offensive operation ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بھی کہا کہ ہم defensive posture پہ ہیں، اگر ہم پہ کوئی شوٹ کرے گا تو ہم شوٹ بیک کریں گے، otherwise we are not going to go into an offensive posture. یہ 2 بہت اہم سٹیٹمنٹس ہیں میری نظر میں، کہ ان کو یہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ان کو اس جگہ سے نکلنا ہے، اور جو ان کا اگر آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں، that means that their goals must have been achieved. اب ان کو کوئی war trophy چاہیے. They need something in their hand, something tangible, جو وہ دکھا سکیں اپنی پبلک کو کہ دیکھیے ہم نے یہ اچیو کیا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ ایم او یو جس کا ذکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اخباروں میں، انٹرنیشنلی میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ we are coming closer to a deal. سلمان بھائی، ایک اہم ڈیولپمنٹ جو بس پردہ ہوئی ہے، دیکھیے ڈپلومیٹک وزٹس 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم انیشیٹ کرتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں جب سامنے والی پارٹی ہمیں بلاتی ہے، اور اگر وہ سامنے والی پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بلاتی ہے آپ کو۔ تو اوبیسلی جو یہ ریسنٹ کچھ وزٹس تھے ایران کے فورن منسٹر کے عمان کی طرف اور رشیا کی طرف، وہ تو ان کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے تھے، لیکن جو چائنا کا وزٹ ہے، میری انفارمیشن کے مطابق چائنا نے یہ کہا تھا ان کو کہ آپ آئیے، کیونکہ اب چائنا بھی یہ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب تک آبنائے ہرمز نہیں کھلتا ان کے اوپر آئل کی پریشر جو ہے وہ آتی رہے گی۔ تو چائنا also does not want کہ یہ آبنائے ہرمز بند رہے،
اور اس کو کھلنا ان کی بھی اچھا، میں انٹرسٹ ہے. اسپیسیفکلی چائنا پہ ہی آ جاتا ہوں. یقیناً یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چین نے بلایا اور پھر چین بھی چاہتا ہے کہ آپ نئے ہرمز کھلے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایم او یو تیار ہوا تو اس میں اس کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کا بھی کردار ہے. عمرانی وزیر خارجہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، ٹرمپ صاحب 14 اور 15 مئی کو چین کا دورہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ تمام ایکٹیویٹیز اور کم از کم 14 اور 15 مئی سے پہلے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان کا میں آپ کو یہ کہتا چلوں، ناٹ بیکاز میں پاکستانی ہوں یا ہم پاکستانی چینل پہ، آئی تھنک اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان. پاکستان کی جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، پرٹیکولرلی فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر، جس طرح سے انہوں نے نیویگیٹ کی ہے اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کہ یہ ڈیلنگ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ ایزی. آپ نے دیکھا ہے کہ ورلڈ لیڈرز کو اوول آفس میں بلا کے وہ کئی دفعہ جھڑک بھی دیتے ہیں. وہ نیٹو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ یعنی ورلڈ پاورز کو وہ کچھ نہیں سمجھ رہے، رائٹ؟ ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ نیویگیٹ کرنا، ڈیل کرنا ڈپلومیٹکلی، آئی تھنک اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ کہ انہوں نے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے پازیٹیولی. تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز آف کورس ٹو آور لیڈرشپ اینڈ آلسو میں کہوں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان کی سنسیئر ایفرٹس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا سکتا ہوں کہ بہت اہم ترین قوتیں جو ہیں وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہیں. پاکستان انیشلی ایک برج کا کردار ادا کر رہا تھا بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن، پر آف کورس ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ جا کے معاملات سٹیل میٹ کی طرف جاتے تھے کیونکہ بہت ٹف سٹینڈ سے دونوں طرف میکسیملسٹک اپروچز تھی. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹو مچ ڈیٹیل بیکاز پروسیس از اسٹل گوئنگ آن کہ بہت اہم قوتیں ایسی ہیں پازیٹیولی جو انگیجڈ ہوئی ہیں اس پروسیس میں ٹو برنگ دس میٹر ٹو اے کنکلوژن. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے وزیر خارجہ کا وزٹ تھا چائنا کا، یہ ایک اہم کڑی ہے اس تمام معاملے کی. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم میں، چاہے ہم وی کی ناٹ پٹ اے ٹائم لائن، بٹ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں کسی حد تک جو ہے وہ سولوشن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ کرے لیکن بالکل ابھی ایسے ہی بھی ہو. لیکن مجھے جاوید بھائی یہ بھی تو جاننا ہے نا، امریکی میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک پیج کا کچھ نکات ہیں جس پہ ہمارا زبردست قسم کی مفاہمت ہونے کے بالکل قریب ہے، جس میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ جو اعلیٰ افزودہ یعنی انریچ یورینیم ہے 60 سے اوپر % سے اوپر، وہ ملک سے باہر منتقل کرنے پر ایران نے آمادگی ظاہر کر دی ہے. یہ ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایران امریکہ کو مواد منتقل کرنے پر رضامند ہوگا؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے جو مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ یورینیم کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے ہماری سرزمین کی. دین ہاؤ کم سر؟ دیکھیے، جو جے سی پی او اے اگریمنٹ کے جو ٹرمز تھی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سم تھنگ along those lines ہی ایوالو کر رہی ہے ابھی. یہ جو ایم او یو جس کی بات ہو رہی ہے، ایم او یو فرسٹ اسٹیپ ہے، اگریمنٹ کی طرف پہلا قدم ہوگا. میری نظر میں یہ اگریمنٹ نہیں ہوگا، اس کے بعد مزید ڈسکشن جاری رہیں گی، لیکن ایک ان کو ہاتھ میں کچھ چاہیے ٹو بی ایبل ٹو کال این اینڈ. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں دس از دا بگننگ آف دی اینڈ بٹ ناٹ دی اینڈ اٹ سیلف. یہ ایم او یو اگر ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک فریم ورک طے کرے گا دونوں ممالک کے درمیان. جو اہم ترین پوائنٹ ابھی بھی وہی ہے، وہ ہے نیوکلیئر افزائش، اس کی یورینیم کی انرچمنٹ اور اس کو تھرڈ کنٹری میں منتقل کرنا. چاہے وہ امریکہ نہ بھی ہو، کوئی اور ہو، اس پہ بات ہو سکتی ہے، آئی تھنک ہو رہی ہوگی. لیکن اس چیز پہ مجھے لگتا ہے کہ ایران نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ اس نیوکلیئر کے ایشو کو آپ سائٹ پہ کر دیجئے، ہم پہلے آبنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں. لیکن وہ تمام معاملات جو تھے وہ وہاں پہ گریڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے. آپ نیوکلیئر کے معاملے کو سائٹ پہ کر کے کوئی بھی نیگوشیٹ نہیں کر پائیں گے. آئی تھنک یہ وہ فلیکسیبلٹی جس کا اظہار ایران نے اب کیا ہے، آئی تھنک چائنا کی میٹنگ کے بعد، بیکاز اس پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایک ریجڈ اپروچ اپلائیں گے تہران میں تو امریکہ ول ناٹ موو فارورڈ. ان کی طرف سے بھی کچھ فلیکسیبلٹی آئی ہے اور امریکہ کی طرف سے بھی فلیکسیبلٹی آئی ہے. وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بات نہ مانی تو ہم دوبارہ سے بومبنگ کریں گے. آئی تھنک وہ ایک ریٹرک بھی ہے، ایک پریشر ٹیکٹک ہے. بہت شکریہ جاوید ملک ہم سے بات کر رہے تھے. مزید گفتگو میں شامل کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار اویس توحید صاحب سے. اویس توحید صاحب، آبنائے ہرمز کو لے کے 2 دن سے اچھی خاصی کشیدگی تھی. اب امریکی نیوز ویب سائٹ ہے ایکزیوس، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک مختصر مفاہمتی یادداشت پر اتفاق کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اگلے 24 گھنٹوں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو جواب بھی دینا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آپریشن فریڈم کو تو ہولڈ کر لیا پاکستان کی درخواست پر. جی سلمان، شکریہ. دیکھیں، ابنائے ہرمز پہ جو کل اسٹینڈ آف ہوا اور کچھ انسیڈنٹ بھی ہوئے یو اے کے اوپر، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہاں پہ میزائل اٹیک ہوئے ہیں اور فجیرہ کی جو پوری گیس پائپ لائن ہے وہاں پہ آئل فیکٹری میں ایک انسیڈنٹ ہوا.
अमेरिका ने दावा किया कि 6-7 ईरानी वेसल्स को उन्होंने नाकारा बना दिया है, निशाना बनाया है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन उस दौरान जो है जो सीपीएम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, वो भी चलते रहे। आपने देखा कि उससे पहले ही कुछ घंटे पहले जो है वो 22 सेलर्स जो तहवील में थे अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किया, और हमारे ज़रा यही कहते हैं कि पसनी के मुकाम पे उनको रिहा किया। फिर वो ईरान उनकी वापसी हुई। तो मुझे लगता है कि अपना हुर्मुज़ पे ज़ाहिर बात है कि नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का, और अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया जाए, और बकौल उनके कि वो जितने भी वेसल्स फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ईरान की ब्लॉकेड की वजह से, वो उनको निकालेगा और उनको आज़ाद करेगा इंसानी बुनियादों पर। और वो कामयाब नहीं हुआ, और उसमें ईरान ने जो मज़ाहमत की, और ईरान की जो नेवल जो फोर्स थी, उसने साबित कर दिया कि अमेरिका जो है वो उस प्रोजेक्ट को अगर आगे करेगा तो फिर एक तरह से जंग में जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग में नहीं जाना चाहते, थ्रू नहीं आउट जाना जंग में नहीं जाना चाहते, वो एक ऑफ रैम्प चाहते हैं। इसी तरह ईरान जो है, जिसने काफ़ी बढ़तरी हासिल की है इस पूरी जंग के दौरान, अपनी अपनी रेजिलियंस भी शो की है, लेकिन उसके बावजूद वो भी अब ज़ाहिर बात है कि जंग में नहीं जाना चाहते। मुझे लगता है कि इस वक्त सफारती का जो सरगर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से हैं। पाकिस्तान की काविशों से फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर साहब, फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका में भी और ईरान में भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है जब उसमें पॉज़ अनाउंस किया कि जी वो अब इसको मौखर कर रहे हैं, तो उन्होंने भी पाकिस्तान का ही ज़िक्र किया, लेकिन अच्छा लगता यूँ देखो ही है। नवाज़ भाई, लेकिन अब आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, हम भी तिफले मकतब हैं, थोड़ा जानते हैं। इस सारी सिचुएशन में ईरान और अमेरिका की क़यादत का कंपैरिजन करें ना, तो एक ख़ास पैनिक है, एक ख़ास फ्रस्ट्रेशन है अमेरिका के अंदर। ईरान के अंदर बहुत सुकून, बहुत पेशेंस नज़र आती है। तो ट्रम्प साहब ने आज भी धमकी दी, अगर मुआहदा कबूल ना किया तो पहले से ज़्यादा शदीद बमबारी होगी। तो क्या इसको भी हमें दबाव बढ़ाने की एक स्ट्रेटजी कहें कि वाकई ट्रम्प साहब को फ्रस्ट्रेट होकर ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं? देखिए, ईरान की 47 साल की ग्लोबल आइसोलेशन है, इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, उसके अंदर ज़िंदा रहना, उसके अंदर अपनी रेज़िलियंस के साथ अपनी पूरी कौम को इकट्ठा करना, तो ये ईरान का एक सब्र और तहम्मुल और उसका मुज़ाहिरा उनके उसमें एक तरह से सलाहियत किया हुआ है, उनकी कौमियत के अंदर, उनकी तहज़ीब के अंदर। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनको नॉन कन्वेंशनल या जो सदर माना जाता है, गैर रिवायती, उनके अंदर बेचैनी है, इज़्तिराब की कैफ़ियत है, और वो हमेशा से चाहते हैं कि बस वो बिज़नेस डील करें, एक बिज़नेस टाइकून के तौर पे। लेकिन ये 47 साल की बदएतमादी, 47 साल की का ठीक है। मिसट्रस्ट, ये ज़ाहिर बात है कि एक दिन के अंदर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ देने की अलग बात है, लेकिन जो असल में बात है सलमान के जो करीब आने की, जो आपने इब्तिदाइये में बात की थी, लगता यही है कि ये सिफारती सरगर्मियाँ जो हैं, कहीं न कहीं पसपर्दा पीछे एक जो 14 रुकनी 14 नुकाती जो प्लान है, पीस प्लान ईरान का, उसमें से काफ़ी नुकात पे लगता है कि रज़ामंदी है। और जिसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि 30 दिन के अंदर ये जंग का 30 दिन जंग बिल्कुल बंद रहेगी, उसका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा होगा, और उस दौरान नेगोशिएशन शुरू होंगी, जो ठीक प्रपोज़्ड है। जो प्लान है, और उसी के अंदर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की रेगुलेशन की बात, उसी के अंदर लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस की बात, उसी के अंदर पूरे रीजन की सिक्योरिटी का मामला, और उसी के अंदर न्यूक्लियर ठीक। प्रोग्राम। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, तो ये मेरा अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका की जो उनकी चाइना की जो ट्रिप है, यात्रा है, उससे पहले कोई फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बना लें, ठीक और है। उसकी जाएँ वो एज़ अ पीस मेकर, ना कि ट्रबल मेकर मिडल ईस्ट के अंदर। क्योंकि इस पूरी जंग के दौरान उन्हें बहुत कुछ खोया है इस रीजन के अंदर, अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ठीक वो है। ये अच्छा नहीं चाहते वैसे कि वैसे एक जंग में बहुत बड़ा मुद्दा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस तरह से कि एक बहुत बड़ी वजह है ना, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी तरह अमेरिकी मीडिया के ज़रिए कि ईरान 12 से 15 साल के लिए यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका 20 साल का मुतालबा कर रहा है। आपको लगता है इस मामले पर डेडलॉक का खात्मा होगा? क्योंकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने 4 दिन पहले मुशतबा खामनाई साहब ने वाज़ेह किया
کہ نیوکلیئر پر کمپرومائز نہیں ہے, یہ ایسی ہے جیسے ہماری زمین ہے. نہیں دیکھیے جو اگر آپ دیکھیں تاریخ کے اندر تو ہمیشہ سے فلیکسیبلٹی شو کی ہے. 2003 کے اندر جو شہید ہوئے علی خامنہئی صاحب آیت اللہ, انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نیوکلیئر ویپن کوئی استعمال نہیں بنانا چاہیے اور نہیں بنائے گا ایران. پھر 2015 کے اندر جو ڈیل ہوئی اس کے اندر بھی اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران ایران نے اپنی فلیکسیبلٹی شو کی اور انہوں نے NPT کا ممبر ہے اور اس کے تحت وہ ان کا لیگل رائٹ ہے کہ وہ ایک 3.67 جو ایک یورینیم انریچمنٹ کی ایک حد مقرر کی ہے. تو معاملہ جہاں پہ اٹکا ہوا ہے وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے اندر دو معاملات اس میں اٹکے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ مدت کی میعاد کیا ہوگی جس میں وہ یورینیم انریچمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ 0% ہو جائے, جبکہ ایران کا موقف ہے کہ چونکہ وہ NPT کے ممبر ہیں اور جو ایک سوورن کنٹری کو ایک رائٹ ہونا چاہیے اتنی ایک حد کے ساتھ وہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اوباما ایڈمنسٹریشن سے جو ڈیل ہوئی تھی نیوکلیئر ڈیل, جس پہ انہوں نے خوب لان تان کی تھی اوباما ایڈمنسٹریشن کی, اور آج تک وہ کرتے ہیں اپنے ہر بیان کے اندر کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میعاد اس سے زیادہ ہونی چاہیے. تو لگتا یہی ہے 10 سال کی میعاد بھی ہو سکتی ہے. لیکن دوسرا جو معاملہ اٹکا ہوا ہے وہ 440 کلو جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے وہ اس کو کہاں پہ ٹھکانے لگانا ہے. تو اس کے اندر ایک جو راستہ نظر آتا ہے وہ راستہ نظر آتا ہے رشیا کا, اور رشیا کا رول وہاں پہ نظر آتا ہے. رشیا میں آپ کو پتا ہے عباس اراغچی صاحب بھی گئے تھے, یہاں پہ پاکستان آئے تھے, عمان گئے تھے, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک لمبی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی ولادیمیر پوٹن کے ساتھ, اور اس میں ولادیمیر پوٹن نے ان کو یہ کہا تھا کہ وہ اس ہائی ریچ یورینیم کی کسٹڈی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا اس کو زائل کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ یاسین. توحید صاحب ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد آپریشن بنیان المرصوص میں فتح وطن عزیز کی تاریخ کا روشن باب ہے. اس مارکے میں جس بہادری کے ساتھ پاک افواج نے ملک کا دفاع کیا, یہ عظمت قیامت تک قائم رہے گی. بھارت 6 اور 7 مئی کی شب پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو جواز بنا کر پاکستان پر جارحیت مسلط کی, جس کے جواب میں پاکستان نے مؤثر رد عمل دیتے ہوئے دشمن کو سخت جواب دیا. پاکستان کی مسلح افواج نے چند لمحوں میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا, جبکہ پاک فضائیہ نے جدید بھارتی طیاروں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا, جس کا صدمہ وہ 1 سال بعد بھی نہیں بھلا سکا. اس مارکے میں پاکستان کی کامیابی کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا. اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام 6ٹی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت پہلگام واقعے کا بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ آور ہوا. پاکستانی قوم نے مارکے حق میں مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاک افواج نے فتح حاصل کی. پاکستان کو کوئی بیلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مارکے حق کے عظیم فتح نے بھارت کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت, قومی اتحاد کا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے. اپنے ایک بیان میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مارکے حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مارکے حق سے واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کئی زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا. خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری بری, بحری اور فضائی افواج کی جوابی صلاحیت دشمن کے تصور سے بھی زیادہ تیز اور مربوط ہے. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ بنیان مرصوص کی طرح پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے. دوسری جانب پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس کا اجلاس نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں منعقد ہوا. اجلاس کی صدارت چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کی, جبکہ اس میں پرنسپل سٹاف آفیسر اور فیلڈ کمانڈرز نے شرکت کی. ISPR کے مطابق فورم میں مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ میں قربانیاں پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. نیول چیف نے اسے قومی اتحاد اور بیرونی جارحیت کے خلاف مضبوط عزم کی علامت قرار دیا. اجلاس میں آپریشنل تیاریوں, جاری منصوبوں اور آئندہ اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. شرکا نے بحری حکمت عملی کو بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے پر غور کیا تاکہ مختلف شعبوں میں آپریشنل تیاری کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. کانفرنس کے دوران نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نیوی کو روایتی اور غیر روایتی دونوں نوعیت کے بحری چیلنجز کے مقابلے کے لیے مسلسل جنگی تیاری برقرار رکھنی چاہیے. انہوں نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بحری خطرات, بحری راستوں کی آزادی, اہم سمندری تجارتی راستوں میں ممکنہ رکاوٹوں اور اسٹریٹجک گزرگاہوں پر غیر مستحکم سیکیورٹی صورتحال کو ابھرتے ہوئے خطرات قرار دیا ہے. مزید کہا کہ پاکستانی نیوی خطے میں امن, استحکام
اور وہی سلامتی کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اپنی موجودگی کے ذریعے تحفظ کا احساس فراہم کر رہی ہے۔ مارکا کو 1 سال مکمل ہوا، ملک بھر میں تقریبات ہو رہی ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب سے۔ مسعود احمد خان صاحب، 1 سال ہو گیا مارکا کا، کوئی شک نہیں پاکستان کے لیے بہت بڑا ترہ امتیاز ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص پہ کامیابی کی بنیادی وجوہات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں بھارت نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور یہی کیا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو ہمیشہ انڈیا نے انڈر اسٹیمیٹ کی ہے، اور پاس میں ہمارا رسپانس بھی جو ہمیں توقع ان کو کرنی چاہیے تھی، وہ اس کے مطابق ہمارا کوئی رسپانس نہیں رہا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ چیزیں ڈپلومیٹکلی سیٹل ہو جائیں، اور اسی لیے جب انہوں نے اس دفعہ یہ فاسٹ فلیگ کیا، اور اس کے بعد ان کا پروگرام یہی تھا الٹیمیٹلی کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، اور اس کے بعد وکٹری ہو، پولیٹیکل وکٹری بھی لے، اور اس کے بعد ڈپلومیٹکلی پاکستان کو آئسولیٹ کرے، پاکستان کو ملائن کر سکے۔ لیکن ان کی جو تمام ان کی جو سوچ تھی، اسٹریٹجی تھی، وہ جب زیرو ہوئی، کیونکہ یہاں پہ لیڈرشپ بڑی ڈفرینٹ تھی اور ٹوٹلی چینج تھی، اور اکارڈنگلی جب وہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد سے جب سو کال آپریشن سندور ہوا، اور اس کے بعد ہمارا رسپانس گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پہلے ہی گھنٹے میں 4 رافیل جہاز گرے، اس سے تو ہر سچویشن کی اکثر تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد 48 گھنٹے میں انڈیا نے اپنے جو سارے جہاز تھے 300 کلومیٹر پیچھے لے کے گئے، اور انیل چوہان اور ریکارڈ ہے جو تیسرے دن ان کا انٹرویو ہوا، انہوں نے کہا لڑائی میں جہاز تو گرتے ہیں، انہوں نے کہا لیکن سوال یہ ہے وہ جہاز گرے کیوں، اس پہ انہوں نے کہا سوال اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے فیصلے ایسے تھے، اسپیشلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو فیصلے تھے، جو کوآرڈینیشن تھی، جو سینرجی تھی، اور جو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہوئی ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، اور جس مضبوطی سے فیصلے کیے گئے، اس نے پاکستان کو دیکھیں کا جو جیو اسٹریٹجک پروفائل تھا دیٹ ہیز ریزن، اور پاکستان نے ڈائنامک جو ہے ساؤتھ ایشیا میں چینج کی، اور وی ہیو ٹیکن اوور دی رسپانسبلٹی آف نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بھی ہم ہیں، سیکورٹی اسٹیبلائزر بھی ہم ہیں، اور اس کے بعد ہم جیو اسٹریٹجک ایک پلیئر بھی ہیں، وی آر اے پیئر کمپیٹیٹر آف انڈیا ہے، سو دنیا کے اندر ہماری ریلیونس بھی ہے اور ایک کریڈیبلٹی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو لیڈرشپ آپ کی مضبوط تھی، اور سیکنڈ آپ کا جو فورسز کی پروفیشنلزم ہے، پاکستان ایئر فورس نے جس طریقے سے ڈیلیور کیا ملٹی ڈومین آپریشنز میں، پاکستان آرمی کہ فتح 1 فتح 2 اور لائن آف کنٹرول میں جس طریقے سے وہ لڑے ہمارے ٹروپس، اور پاکستان نیوی ایٹ دی سیم ٹائم تیاری کی حالت میں تھی۔ سو اٹ واز ٹوٹل پولیٹیکل سپورٹ تھی افواج پاکستان کے ساتھ، اور موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد تھی، اور پاکستان کے جھنڈے تلے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، اینڈ دیٹس وائی پاکستان نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو اور 4 دن کی جنگ میں ایسی شکست دی ہے۔ اب اس پہ لوگ سٹڈیز کر رہے ہیں، اس پہ وار گیمنگ ہو رہی ہے، پاکستان نے کس طرح کی کیوں کر یہ ممکن کیا۔ سو اللہ بلیسنگ، لیڈرشپ اور قوم کی دعائیں تھی، یہ سارا یہ ممکن ہوا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، کسی بھی جنگ میں نا سرپرائزنگ فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے۔ اس مارکے میں پاکستان کی مسلح افواج نے کس حد تک اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور وہ کون سے ایسے عوامل تھے جنہوں نے دشمن کو سرپرائز کیا؟ دیکھیں، ایک تو پہلے تو بڑا یہ تھا کہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اور دوسرا پھر اس کے بعد ہے جس طریقے سے پاکستان ایئر فورس کا رسپانس گیا ہے۔ دیکھیں جو کنسپٹ تھا، جس طرح میں نے بات کی ملٹی ڈومین آپریشنز تھا، ایک کل چین پاکستان ایئر فورس نے اسٹیبلش کی، اور جو ایک کوآرڈینیشن تھی، انٹیگریشن تھی ڈفرینٹ آسپیکٹس کی، جس میں آپ کے جہاز شامل تھا، آپ کے ایواکس تھے، آپ کے جو ریڈارز تھے، آپ کے اسپیس میں جو سیٹلائٹ تھے، ان سب کے آپس میں کمیونیکیشن انٹیگریشن تھی۔ دیٹس وائی کہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس یا انفارمیشن پائلٹ کے پاس جا رہی تھی، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے سائبر کے تھرو آپ نے ایسا سسٹم کیا ہوا تھا کہ جو انڈین جہاز تھے، اور دیکھیں there was about 72 ایئر کرافٹ تھے جو پاکستان کے 40 جہازوں کے مقابلے میں تھے، تو جو جہاز سامنے آئے تھے they were locked، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم لاک ہو چکے ہیں۔ سو دیٹ واز دا کنسپٹ جو پاکستان نے کر کے دکھایا، اور پھر جس طریقے سے گراؤنڈ فورسز نے ریئیکٹ کیا، اور جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ لیڈرشپ تھی، چاہے وہ سیکشن کی تھی، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر تک یا چیف آف ایئر اسٹاف تک، اور پائلٹس تھے، ٹیکنیشین تھے،
سب نے اپنا ایک کردار اس میں ادا کیا اور وی انفلیکٹڈ ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ آن انڈیا. سر ہم نے دیکھا گزشتہ سال 6 اور 7 مئی کو جدید بھارتی طیارے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح زمیں بوس ہوئے. یہ بتائیں کہ اس مارکے میں جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کا کردار کتنا اہم تھا؟ دیکھیں بہت ہے جس طریقے سے جو کنسپٹ ہے، کیونکہ جس طرح اب دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے جس میں سیٹلائٹ کی مدد سے لی جاتی ہے. دیکھیں ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کرتے ہیں تو آپ کی زمینی جنگ بھی شامل ہے، آپ کی ایئر فورس بھی ہے، آپ کی نیول جنگ شامل ہوتی ہے، پھر آپ کی سائبر بھی ہے، آپ کی اسپیس بھی ہے، الیکٹرانک وارفیئر بھی ہے. سو پھر ان سب کی جب کوآرڈینیشن ہوتی ہے، جب سینرجی آپ کریٹ کرتے ہیں، اور دیٹس وائی دیکھیں کہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس جس سسٹم کو انہوں نے ایئر چیف بابر سدھو کے انڈر کمانڈ یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی تھی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. اور دیٹس وائی دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے انٹیگریٹ ہوا، اور بیسکلی پاکستان ایئر فورس نے ایمبوش لے کیا، ان کے جہازوں کو آنے دیا، اور اس کے بعد سے اور پھر جو کنسپٹ تھا BVR کا تھا، بیانڈ ویژول رینج تھا. J-10Cs میں PL-15 لگے ہوئے تھے اینڈ 200 کلومیٹرز پہ ہٹ کر رہے تھے. سو آپ اپنے ایریا میں رہتے ہوئے آپ دشمن کو انگیج کر رہے تھے. سو دیٹ واز اے کریڈیبلٹی. اور میرا خیال میں جو ٹیکنالوجی کا بھی تھا اور جو لیٹسٹ سسٹم تھا اس کو بھی ہم نے یوز کیا. اور دنیا بھی ہم سے وہ آ کے ایکسپیرینس پوچھنا چاہتی ہے، وار گیمنگ کر رہے ہیں اس پہ، وہ دیکھتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان یہ چیزیں ممکن پاکستان نے کر کے دکھائے. اچھا برگیڈیئر صاحب، تھوڑا مجھے یہ بھی جاننا ہے، جب پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے تو ایسی بہت سی رپورٹس آئیں کہ دنیا کے مختلف ممالک یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کس طرح بھارتی رافیل پاکستان کے آگے فیل ہوئے. کیا یہ مارکا مستقبل کی جنگی حکمت عملیوں کے لیے ایک نیا ماڈل بن کر سامنے آیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں اب ایک نیا ماڈل بنا ہے، اور دیٹس وائی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نہ صرف آپ کی ایئر فورس یوز کر سکتی ہے بلکہ آپ کی ڈرونس میں بھی یہ ٹیکنالوجی ہے، اور آپ کی جو میزائلس ہیں اس کو بھی یہ سارا سسٹم جو ہے ملٹی ڈومین میں جو کنیکٹیوٹی ہے اسپیس کے ساتھ، سائبر کے ساتھ، اور یہ الیکٹرانک وارفیئر، یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے. سو آپ انٹیگریشن ہے ڈفرینٹ جو ڈومینس ہے اس کو کر کے، اور جس طریقے سے سو فیوچر میں دیکھیں، فیوچر تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یوکرین کے اندر بھی حالات جس طریقے سے جنگ ہے، وہاں پہ بڑا ڈفرینٹ ماحول ہے. اور وہاں پہ دیکھیں جس طریقے سے میسیو طریقے سے یوکرین نے ڈرونز کا استعمال کیا ہے. سو دے ہیو ہالٹڈ انویڈنگ رشین آرمی. سو ایک دیکھیں کہ ایک عام سا $2,000 کا جو یوکرین ڈرون یوز کرتی ہے وہ $4.5 ملین کا جا کے ٹینک اڑا دیتا ہے. سو ایک نیا وہ کنسپٹ ہے. سو پاکستان آپ ایون آپ ایران میں جو دیکھیں جو حالات و واقعات ہیں، جس طرح ایران ڈرون کا استعمال کا شاید 136 کا ہے یا میزائل کا ہے فیوچر جو ہے، سملرلی پاکستان کے پاس بھی کیپیبلٹی تھی بھی. جس طریقے سے ہم نے ڈرون یوز کیے ہیں، سوامس آف ڈرونس ہم نے یوز کیے، ہم نے دلی سے لے کے گجرات تک تمام ایریاز میں ہمارے ڈرونس تھے، اور آپ کے 90% سارے انٹیکٹ رہے ہیں. سو دیٹ از دی کیپیبلٹی ہے فیوچر کی. اور پاکستان یقیناً اسٹیپ ہر ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنا آپ کو بالکل جدید حالات کے مطابق اپنا آپ کو ڈال بھی رہا ہے. سر آپ کی نظر میں مارکا حق کے بعد پاکستان کی دفاعی پالیسی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی دفاعی پالیسی تو کلیئرٹی یہ آئی ہے کہ پاکستان اپنی سوورنٹی پہ، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ اور سیکیورٹی آف سٹیزنس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. سو یہ تو ایک بیسک چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو ماڈرن ویپن سسٹم جو دنیا میں آ رہے ہیں اور ہماری اس پہ نظر ہے، اگر آپ کے انڈیا کے اندر کوئی چیز نہیں انڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ $86 بلین کا بجٹ ہے، دے آر گیٹنگ ویپن سسٹم اسرائیل سے بھی لے رہے ہیں، elsewhere یورپ سے بھی لے رہے ہیں. سو پاکستان میں وہ بھی اسٹڈیز چلتی ہیں سائبر سائملٹینیسلی ان کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور پاکستان دیکھیں کہ ایک یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے دشمن پہ نظر رکھنی چاہیے اور دشمن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. سو پاکستان اکارڈنگلی یہ سب چیزیں ہے، اور پاکستان ایک بہت مضبوط کنونشنل فورس اس مارکے کے بعد آلریڈی ابھر کے آیا ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور پہ ہے، ہمارے ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، آپ کے ایک ڈپلومیٹک کا آپ نے ڈپلومیسی سے بھی اپنا آپ کو اب ریسنٹلی ثابت کیا. سو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں وی ڈیفیٹڈ انڈیا ملٹریلی، پولیٹیکلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی. بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان، ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ. اس بریک کے بعد بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج نے سب کو حیران کر دیا ہے. اداکار سے سیاستدان بننے والے تھلاپتی وجے کی جماعت
तमलगा वेटरी कज़गम रियासत की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। थलापति विजय की जमात तमलगा वेटरी कज़गम ने 108 नशिस्तें जीती हैं। तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए 234 में से 118 नशिस्तों की जरूरत है। सिर्फ 2 साल पहले बनी जमात ने कई दहाइयों से सियासत में मसरूफ़ अमल जमातों को शिकस्त देकर तमिलनाडु की सियासत का रुख ही बदल दिया है। विजय ने इंतखाबी कामयाबी के बाद अपना पहला बयान जारी किया जिसमें उसने सबको साथ लेकर चलने की बात की है। थलापति विजय मुतअद्दिद बार इफ्तार पार्टियों में भी शिरकत कर चुके हैं। थलापति विजय की कामयाबी को भारतीय सियासत में गेम चेंजर कहा जा रहा है। दूसरी जानिब केरला के नताइज ने भी सबको हैरान कर दिया है, जहां पिनराई विजयन की क़यादत वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को शिकस्त हुई है, जिसके बाद भारत में कोई ऐसी रियासत नहीं बची जहां कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत हो। ऐसा पिछले 5 दहाइयों में पहली बार हो रहा है। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत वाले इत्तेहाद LDF को कांग्रेस की क़यादत वाले इत्तेहाद UDF ने शिकस्त दी है, जिसका एक अहम हिस्सा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। मुस्लिम लीग ने इन इंतखाबात में 27 में से 22 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ये तादाद न सिर्फ गुज़िश्ता इंतखाबात की निस्बत ज़्यादा है बल्कि गुज़िश्ता 15 बरस में सबसे ज़्यादा है। इस इंतखाब में मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि पार्टी की तारीख में पहली बार एक खातून MLA भी मुंतखब हुई हैं। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से BJP ने ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस को आउट करके हिंदुत्व की बुनियाद रखती है। इलेक्शन में कामयाबी के साथ ही BJP के कारिंदों ने मुखालफिन के घरों पर हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में रियासत में फसादात फूट पड़े हैं। ममता बनर्जी जो कि 15 साल से मगरबी बंगाल में बरसर इक़्तिदार थी, ने इंतखाबी नतायज को कबूल करने से इनकार कर दिया है। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट नजरसानी के नाम पर लाखों अफराद वोट से महरूम किए गए, जिनमें बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। वोटर लिस्ट नजरसानी के लिए की जाने वाली तरमीम SIR की वजह से तकरीबन 27 लाख नाम मगरबी बंगाल के वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इंतखाबी फहरिस्त में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 60 लाख से कम होकर 6 करोड़ 82 लाख रह गई थी। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।